बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूँ अंजला ज़िशान। नाज़रीन, बंदे के लिए सेहत और तंदुरुस्ती और बीमारी दोनों ही अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश करार दी गई हैं, और जो बीमार शख्स है उसकी अयादत करना, उसको हौसला अफजाई करना, उसको उम्मीद दिलाना, उसको मुसरत या खुशी दिलाना एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हुकूक कायम किए गए हैं। तो इस पर आज हमें बात करनी है। हम कोशिश करेंगे कि मरीज़ों के रियासत पर क्या हुकूक बनते हैं, रियासत की अहम जिम्मेदारियां मरीज़ों के हवाले से क्या हैं, फिर एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान मरीज़ पर क्या हुकूक व फ़राइज़ हैं, और फिर अल्लाह ताला ने जो मरीज़ लोग हैं उनकी फ़र्ज़ इबादत में कैसे रियायत दी है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमें आज ज्वाइन करें अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हमारे साथ हैं। बुखारी साहब शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। और डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका भी। अल्लामा साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ गुफ्तगू कर लें। बहुत ही वसी मौजू है और हमारे यहाँ इस चीज़ को कुछ समझा ही नहीं जाता। सबसे पहले बता दें कि अल्लाह ताला ने इस्लाम में मरीज़ों के क्या हुकूक मुतय्यन किया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यकीनन आप अंजला बैन और आपका इदारा GN न्यूज़ ये बहुत ही मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है कि आपने हुकूकुल इबाद के ज़िमन में एक इंतहाई अहम जो हिस्सा है, एक अहम हमारा चैप्टर है, उसको आज आपने मुंतखब किया। और इससे ये बात कैसे वाज़ेह होती है कि इस्लाम कितना खूबसूरत निज़ाम ज़िंदगी है जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया, कि जिसमें मरीज़ों तक के हुकूक का ख्याल रखा जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर बहसीयत मुसलमान बुनियादी तौर पर 6 किस्म का हक़ होता है। और उन 6 हुकूक में आप फरमाया इयादतुल मरीज़, जब वो बीमार हो जाए, वो तंदुरुस्ती और आफ़ियत और सलामती से अल्लाह ताला उसको आज़माइश में डाल दे, तो दूसरा मुसलमान उसकी तीमारदारी करे, उसकी इयादत करे, ये उसके ऊपर लाजम है। फ़र्ज़ किया गया। हमारे बाद असलाफ ने तो कहा कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन ज़्यादा का रुझान ये है कि ये मुसलमान की इयादत करना एक बार तो कम अज़ कम उसके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब होती है कि वह जाकर जब उसको पता चलता है कि मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, मेरा फ़लान जो साथी है वो आजकल बीमार है, वो अब मरीज़ है, अस्पताल में या घर पे है, तो ज़रूर जाकर उसकी इयादत करे, उसकी तीमारदारी करे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है, आप फरमाते ऊदुल मरीज़, और हमारी शरीयत में जो उसूल हैं उनके मुताबिक अल अम्रु लिल वजूब, जिस बात पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म आ जाए ना, वो अमल फ़र्ज़ हो जाता है। आपने यहाँ पे हुक्म दिया है कि बीमार की इयाद किया करो, बीमार पुरसी किया करो। और ख़ुद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना उसवा हसन है कि आप बीमार सहाबा किराम की जाकर तीमारदारी किया करते थे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हुए, बल्कि तारीख़ इस्लाम में सबसे पहला हार्ट अटैक उन्हें हुआ था, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तीमारदारी के लिए ख़ुद तशरीफ़ लेकर गए, और आपने वहाँ हाथ नबूवत के हाथ मुबारक को उठाकर उनके लिए दुआ मांगी, अल्लाह मशफ़े सादन, अल्लाह मशफ़े सादन, अल्लाह मशफ़े सादन, या अल्लाह मेरे साथ इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु को शिफा दे, शिफा दे। और आपने वहाँ पर उन्हें ये तालीम दी, ये आपने रहनुमाई फरमाई कि फ़लाँ जो हकीम उसके पास जाओ और जाकर उससे दवाई लो, और उसको कहना कि वो 7 खजूरें लेकर ना अजवा उन्हें गुठली समेत पीस कर उसका माजून बनाकर तुम्हें खिलाए। चुनाचे वो खिलाया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नुस्खे की बरकत से अल्लाह ने सेहत कामिला आजिला अता फरमा दी। तो यकीनन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन तालीमात से हमें ये बात मिलती है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये सबक दिया है कि आपने बीमार की बीमार पुरसी करनी, जाकर उसकी तीमारदारी करनी है, और ये उसका बहसीयत मुसलमान दूसरे मुसलमान पे हक़ होता है। मुसलमान तो खैर मुसलमान, अंजुला बैन हमारे दीन में तो इससे भी आगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम जो उसवा हसन है, आपको एक दिन इतला मिली कि फ़लाँ जो यहूदी है ना उसका बेटा बीमार है, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस यहूदी सरदार के घर के दरवाज़े पे तशरीफ़ ले आए। जब उसने दरवाज़ा खोला, देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने तशरीफ़ फरमाया, हैरान हुआ, कहते जी आप मेरे घर के दरवाजे पर। आपने इरशाद फरमाया, मुझे इतला मिली तेरा नौजवान बेटा बीमार है, मैं उसकी तीमारदारी करने आया हूँ, उसकी बीमार पुरसी करने आया हूँ।
اس نے خوشی سے دروازہ کھولا، یہ تشریف لائیے۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو آپ نے کیا دیکھا، اس کا نوجوان بیٹا جان کنی کے عالم میں تھا، نزع کا ٹائم اس پہ طاری ہو رہا تھا، تو آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور آپ نے اسے ارشاد فرمایا، نبوت کی نگاہ تھی نا، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے کلمہ پڑھ لو، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ فنظر الی ابی، اس نے اپنے بابا کی طرف دیکھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ سے اتنا موم ہو چکا تھا، اتنا متاثر ہو چکا تھا، فوراً کہتے ہیں اتی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابو القاسم علیہ السلام فرما رہے ہیں، نبی پاک کنیت مبارکہ ہے، آپ مان لو بیٹے مان لو۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھا، فوراً اس کی روح پرواز کر گئی، ادھر کلمہ پڑھا ادھر اس کی جان نکل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ میں تیری حمد پڑھتا ہوں، میرے آنے کی برکت سے تو نے اس نوجوان کو جنتی بنا دیا، یہ سیدھے جنت کو چلا گیا۔ لیکن یہاں سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اسوہ حسنہ یہ سمجھ آیا کہ اگر ہمارے معاشرے میں ہمارا کوئی پڑوسی غیر مسلم بھی ہے نا، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم کی بھی ہم نے اتنی مارداری کرنی ہے، انسانیت ہے سب سے بطور انسان۔ یقیناً بڑی خوبصورت بات آپ نے شاہ فرمائی کہ یقیناً بس بحیثیت انسان بنی آدم اس کا حق ہے ہم اس کا احترام کریں، اس کا احساس کریں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں۔ بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ماشاءاللہ آپ سیرت اسکالر ہیں، تو سیرت کے روشنی میں بتا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو نبی پاک کا رویہ کیا ہوتا تھا، اور پھر بطور سربراہ ریاست مدینہ انہوں نے کیا حقوق مقرر کیے تھے مریضوں کے؟ جس میں رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور یقیناً شاہ صاحب کی تائید میں یہ بات کہوں گا کہ آپ اور آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں اور اس کی روشنی اور برکت کے ساتھ جو معاشرے کے اندر ہمارے بطور انسان ایک دوسرے پر حقوق ہیں اور ذمہ داریاں ہیں، ان کے حوالے سے توجہ دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا عنوان بھی بڑا براہ راست ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور عیادت کا کسی نہ کسی درجے پہ تصور تو ہمارے ہاں بحمدِ تعالیٰ ابھی قائم ہے، لیکن وہ جو صحیح تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے ہم تک پہنچتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ بہت زیادہ حد تک رسوم و رواج جو ہے ان کی نظر ہو گیا ہے۔ تھوڑا سا اس طرف توجہ کر لی جائے اور اس کو ذرا ری ارینج کر لیا جائے، اثر نو ترتیب دے لیا جائے، تو شاید چیزیں جو ہیں اور زیادہ خوبصورت اور زیادہ مؤثر ہونا شروع ہو جائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نسبت سے جیسے قبلہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ ایک مستقل معمول ہے کہ آپ خبرگیری رکھتے ہیں۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول انقلاب اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاں حضور نے لوگوں کے عقائد و نظریات میں تبدیلی جو ہے وہ پیدا کی، وہیں پر ان کے رسوم و رواج کو بھی ایڈریس کیا، اور ان کے رسوم و رواج کے ساتھ منسلک جو نظریات تھے ان کو بھی تبدیل فرمایا۔ آپ تصور کریں عربوں کے معاشرے کا عالم یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے وہ کسی مریض کو پتہ ہے کیا سمجھتے تھے کہ یہ جو بیماری انسان کی زندگی میں آئی ہے، یہ اس نے اپنے کسی معبود کو ناراض کر لیا ہے، اس ناراضگی کے سبب یہ بیماری کا شکار ہو گیا۔ سو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ایک خاص وقت تک کسی آدمی کی بیماری ختم نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے معبود کو، اپنے الہ کو ناراض کر بیٹھا ہے، اور اب عنقریب یہ زیادہ جو ہے وہ اس کی ناراضگی کا جو ہے نا شکار ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اس کے ارد گرد والے لوگ بھی اس عذاب کا شکار نہ ہو جائیں جو اس پر آنے والا ہے۔ سو عربوں کا رواج یہ تھا کہ جب زیادہ لمبے ٹائم تک کوئی آدمی بیمار رہتا تو اسے اپنی بستیوں سے الگ کر دیا کرتے، اور دور جو ہے ویرانوں میں گویا ان کو چھوڑ آتے قسمہ پرسی کے ساتھ زندگی جو ہے نا اس کے باقی دن ایام جو ہے ان کو گزارنے کے لیے۔ وہ معاشرہ جہاں مریض کو معصیت کے ساتھ، نحوست کے ساتھ تعبیر کیا جاتا تھا، عذاب اور معبود کی ناراضگی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا تھا، میرے کریم رسول نے اس معاشرے کے اندر مریض کی قدر و منزلت کو اس درجے بڑھا دیا کہ سرکار دو عالم اصحاب کے پاس جاتے ہیں یا اپنے اصحاب کو کسی کی تیمارداری کے لیے بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس مریض سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے۔ یعنی حضور کی فرمان سے تو ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن تکلیف سے گزارا جاتا ہے تو حقیقت میں پروردگار عالم اسے اپنی نگاہ خاص میں رکھے ہوئے ہوتا ہے، اور اگر وہ شخص اس تکلیف پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور صبر سے ایک درجہ آگے اگر اس کی خوش نصیبی جاگے اور وہ پروردگار عالم کے سامنے دیگر نعمتوں کے احوال کے طور پر شکرانہ پیش کرے، شکر پیش کرے، تو پروردگار عالم اسے اپنے اتنے قریب کر لیتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی۔ سو سرکار دو عالم کا معمول تو یہ ہے کہ حضور ہر نماز کے بعد اپنے اصحاب کی طرف توجہ فرماتے ہیں، ان کی خبرگیری کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں
आज फलां सहाबी जो तवातुर के साथ मस्जिद के अंदर आके नमाज पढ़ते हैं वो क्यों मौजूद नहीं है? जब 2-3 नमाजों पर एक सहाबी मौजूद नहीं होते तो हुजूर खबरगिरी के लिए उनके करीब रहने वाले असहाब में से पूछते हैं कि वो सहाबी किधर है। बताया जाता है कि पिछले 2 दिन से वो तकलीफ़ का शिकार है, बीमारी का शिकार हैं। तो अब यहाँ से ज़रा आदाब का सलीका सीखिए और समझिए कि मेरे करीम आका के यहाँ अयादत के आदाब क्या हैं, किसी की तीमारदारी के आदाब क्या हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला अमल ये फरमाते कि इज्तिमाई तौर पर जितने लोग मौजूद होते हैं उन सबको कहते कि दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा अता फरमाए। फिर दूसरा अमल, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक सहाबी को सबकत ले जाने के लिए आगे भेजते कि जाके उनसे पूछो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनकी अयादत के लिए आना चाहते हैं। अब आप तसव्वुर कीजिए कि आम आदमी अगर आज किसी को ये चश्मे तसव्वुर में ये नज़र आए कि हुजूर उसकी आदत के लिए आ रहे हैं तो उसकी खुशी कितनी यानी दीदनी होगी। खुद असहाब के लिए हुजूर फरमाएं कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारी आदत के लिए, तो कितना बेहतरीन माहौल होता है। लेकिन हुजूर ने हमें अदब सिखाया कि जब किसी की इस हालत में आदत के लिए जाना है तो पहले गोया उसको इत्तला करनी है कि हम उसकी तरफ आ रहे हैं। फिर हुजूर अपने असहाब के साथ आते हैं और मामला क्या है, हुजूर उसकी सुनते हैं। अब हमारे माशरे में क्या रिवाज पड़ गया है कि हम जब जाते हैं तो हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम किससे इलाज करवा रहे हो, वो बताता है जो इस शहर का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है, मैं उसके ज़ेरे इलाज हूँ। लेकिन अलमिया ये होता है कि हम सारी बात सुनने के बावजूद उसे खुद जो है वो तरगीब देना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह आगे आदाब के ज़ैल अगली उस सेशन में हम उसको भी बात करेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं डॉक्टर साहब इससे मजीद बात करेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन डॉक्टर राहिल रफ़ीक हमारे साथ हैं, उनसे कलाम सुनते हैं, फिर ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, फिर इंशाल्लाह मलामा साहब को शामिल है गुफ्तगू। मैं अर्ज़ कर रहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ उस बीमार सहाबी के घर की तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और उस सहाबी से पूछते हैं। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल इल्म किसी का हो सकता है अल्लाह की मखलूक में, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बोलने का मौका देते हैं ताकि वो अपनी तकलीफ़ और बीमारी, अपना जो कर्ब है वो आने वाले तीमारदार के सामने बयान कर सके ताकि उसका बोझ हल्का हो। सरकार दो आलम पूरी तवज्जो इन्हिमाक के साथ, शफ़क़त के साथ उसकी बात सुनते हैं और फिर उसके माथे के ऊपर अपना हाथ रख कर उसके लिए परवरदिगार आलम की बारगाह में जो है उसके लिए खैर तलब करते हैं, शिफा तलब करते हैं, दुआ के लिए हाथ बढ़ाते हैं और उम्मीद अफजा गुफ्तगू करते हैं। मैं सीरत के एक अदना तालिब इल्म के तौर पे शाह साहब की मौजूदगी में ये बात अपने सामीन और नाज़रीन के सुपुर्द करना चाहता हूँ। ये बड़ी अहम बात है, हमारी एक मुआशरती इल्लत बन गई है ये बात कि हम जब भी जाते हैं हम यानी एक ऐसी हौसला शिकनी वाली बात करना शुरू कर देते हैं, मायूसी वाली बात करना शुरू कर देते हैं, बीमारी की गैर ज़रूरी जो उसकी अहमियत है वो इस तरह बयान करना शुरू कर देते हैं कि सुनने वाला जिसकी हम तीमारदारी और हौसला अफजाई के लिए गए होते हैं वो मजीद जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, बीमारी से लड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। हमारे जाने से पहले जिस वो जज्बे के साथ उससे नबर्द आजमा होता है, हमारे आने के बाद वो पहले की निस्बत ज़्यादा जो है ना मैं समझता हूँ कमज़ोर जज्बे के साथ उसको फेस करना शुरू कर देता है, मायूस होना शुरू हो जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के 50-55 बरस की तिलावत के बाद मैं ये बात सामीन के सुपुर्द कर रहा हूँ। मुझे पूरी सरकार की सीरत में कोई एक हवाला भी ऐसा नज़र नहीं आता कि जिसमें हुजूर ने किसी जान बलब शख्स की भी अयादत की हो, जिस आदमी की जान जिस्म से निकल रही है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने कोई मायूसी वाली खुदा न खास्ता बात की हो। यानी इससे ये पता चलता है कि मरीज़ के पास जाके उम्मीद अफजा गुफ्तगू करना ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तीमारदारी के आदाब सिखाए हैं उनमें से एक अदब है। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के यहाँ इयादत के लिए जाते हैं, पता चलता है कि उन्हें लू लग गई है, वो किसी सफ़र में थे और उनके सर पे जो कपड़ा था वो गीला था और कहीं तेज़ रफ्तार हवा की वजह से वो गिर गया और फिर उनसे पकड़ा नहीं गया। लू की शक्ल में घर आए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, शहद ले जाते हैं और कहते हैं इसे ठंडे पानी में मिला के उस वक्त तक पियो जब तक तुम्हारा बुखार जो है वो उतर नहीं जाता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हम फल वगैरह और बाकी चीज़ें लेके जाते हैं ये भी एक अंदाज में उसकी दिलजोई का जरिया और ये अच्छा अमल है। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी अहम जो मैं सामीन के सुपुर्द करना चाहता हूँ वो ये कि हमारे यहाँ ये होता है कि हर आने वाला जो अयादत करने के लिए आने वाला है वो फल ले आता है। ये एक अच्छी रिवायत है, लेकिन अक्सर औकात मैंने ये देखा है हमारे अहबाब में, दोस्त जानने वालों में, रिश्तेदारों में, जिसकी हम अयादत के लिए गए होते हैं उससे फलों से ज़्यादा अद्वियात की और बाकी ज़राए की ज़रूरत होती है। तो क्या ये अच्छा हो कि आज से हम एक नई रिवाज जो है उसका आगाज़ करें कि जिस तरह हम शादियों के ऊपर
جا کے لوگوں کو انویلپ دیا کرتے ہیں اور خاموش خدمت کا ایک اپنا جذبہ پیش کرتے ہیں. شادی تو اہتمام سے اور پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے اور میزبان جس بھی وسائل کا ہو کسی نہ کسی درجے پہ اس نے کچھ نہ کچھ اپنی تیاری کر رکھی ہوتی ہے. بیماری تو اکثر اوقات ناگہانی آتی ہے اور وہ اس کے لیے وسائل اس طرح اکٹھے نہیں کیے گئے ہوتے. سو کیا یہ اچھا ہو کہ آج سے ہم یہ روایت بھی قائم کریں کہ جب پھل لے کر جائیں تو اس ٹوکری کے ساتھ ایک انویلپ بھی ہو جس کے اندر کسی نہ کسی انداز میں اپنے ان پیاروں کی حقیقی معنوں میں عادت ہو جائے. اور پھر آخری عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بھی عادت کے لیے جب جاتے تو ایک محدود وقت کے لیے اس کے پاس بیٹھتے, حوصلہ افزا بات کرتے, اس کے لیے دعا کرتے اور اس سے دعا لیتے اور وہاں سے زیادہ موجودگی اس کے لیے بھی باعث تکلیف بن سکے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. علامہ صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں. ایک تو بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا, ایک تو عیادت کے آداب کیا ہونے چاہیے, پھر دوسرا ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کوئی بیمار اگر ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے, اس کو کوئی سزا مل گیا تو شاید وہ بیمار ہو چکا ہے, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیمار ہے تو اسے دعا کے لیے کہو, اللہ دعا اس کی سن رہا ہے. تو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں. بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے. جہاں تک آداب کا معاملہ ہے وہ کافی سارے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرما دیے. یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک مکمل آئین زندگی ہے, مشعل راہ ہے. ہمیں زندگی کی ہر موڑ پر, ہر شعبے میں آپ نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے مکمل تعلیمات سے مستفید کر دی ہے. یقیناً مریض کے پاس جب آپ تشریف لے کے جاتے تھے, ایک تو آپ وقت کا تعین صحیح فرماتے, آپ اپنا دیکھیں کہ میرے پاس کون سا ٹائم ہے, مریض کا خیال نہ کریں. وہ بیچارہ باہر سویا ہوتا ہے, آدھی رات کو جا کر کسی مریض کی تیمارداری کرنا, اس کو سوئے اٹھا کر اس کو مزید بیمار کرنے والی بات تھی. تو اس لیے آپ سب سے پہلے یہ ادب سمجھیں کہ آپ نے ان کے اوقات کا خیال رکھنا ہے. صرف اپنی ہی مصروفیات کو نہ دیکھا کریں, اس کی جس کے پاس آپ جا رہے ہیں, جس کی تیمارداری حوصلہ افزائی کے لیے, ان کے آرام کا بھی آپ خیال کریں. دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب فرمایا کہ وہاں لمبا جا کے بیٹھ جانا اور وہاں پہ اس طرح کی یعنی گفتگو شروع کر لینا کہ جس کے اس سے مزید اس کی طبیعت بگڑے, اس کے اوپر بوجھ ہو, اس کو یہ سننا پڑے, ان چیزوں کی خیال ہمیں کرنا چاہیے. بہت تھوڑا ٹائم وہاں پہ بیٹھیں اور جو وہاں پہ آپ ٹائم گزاریں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ وہاں پر ان کے لیے دعا کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو یہ فرمایا کرتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ. جو آپ نے بات کہی نا کہ بعض کو ہم یہ سمجھتے کہ پتہ نہیں اللہ پاک سے ناراض ہے اس لیے وہ بیمار ہو گیا یا اس نے پتہ نہیں کیا کوئی اللہ کی بغاوت کی, ایسا نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کوئی تکلیف آتی ہے نا, حتی شوکا یشاکوہا, فرمایا حتی جو کانٹا چبھتا ہے, ایک کانٹا, الا کفر اللہ بہا خطایا, تو اللہ اس کانٹے کے چبھنے کی جو تکلیف ہے نا اس کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو جب انسان کو بخار آتا ہے, کوئی بیماری آتی ہے, کوئی علالت آتی ہے نا, تو وہ انسان کے اس گناہوں کو صاف کر رہی ہوتی ہے. اگر اللہ والا ہے, جیسے انبیاء علیہ السلام کو بھی بخار ہوتا ہے, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی کیفیت نے آ کے گھیرا, تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں, ان کے تو گناہ ہوتے نہیں, وہ معصوم ہوتے ہیں. لیکن جو عام مسلمان ہوتے ہیں نا, ان کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے ان کی. اور اس لیے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ. تو نبی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی پریشان نہیں ہونا, آپ کی اس تکلیف کی وجہ سے اللہ نے آپ کی ساری خطائیں معاف کر دی. یہ پریشانی جو ہے, میں حدیث پڑھ رہا تھا انزلہ بیان میں حیران ہوا. ڈاکٹر صاحب تعید فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ دیہات سے عربی, یقین اس کے اندر منافقت ہوگی اس طرح کی انسان. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگ گیا, تو آپ نے اس سے فرمایا تجھے فلاں کبھی بیماری آئی؟ اس نے کہا کہ نہیں. فرمایا فلاں, اس نے پوچھا وہ کون سی بیماری ہوتی, تو آپ نے اس کی وضاحت کی. پھر آپ نے پوچھا تمہیں یہ بیماری کبھی آئی جس کو ہم سر درد کہتے ہیں؟ کہتا یہ نہیں, مجھے تو کبھی ایسی تکلیفیں نہیں آئیں. بڑا اس نے تکبر سے کہا. تو خیر وہ چلا گیا. جب وہ جا رہا تھا نا, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ ان ینظر الی احد من اہل النار فلینظر الی ھذا, کہ کسی جہنمی کو اگر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو یہ بندہ جا رہا ہے. تکلیف کا نہ جو آنا ہے نا, یہ تو پریشانی والی بات ہے کہ بندہ بیمار ہی نہ ہو, یہ تو بہت انسان کو اللہ سے ڈرنے والی بات. ہر تکلیف میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے. حضرت علی مرزا تشریف فرما تھے, تو ایک بندے نے کہا جی مجھے تو کبھی تکلیف نہیں ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بڑا منحوس آدمی ہے, اچھا, اور اس سے بچو, اس کی نحوست سے بچو, اور اللہ سے توبہ کر, اللہ سے معافی مانگ, کہیں تیری وجہ سے یہاں کوئی مصیبت نہ آ جائے. تو اس لیے جو علالت آتی ہے نا بیماری, یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس سے ہماری خطائیں معاف ہوتی ہیں, جب خطا معاف ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو یہ تیسرا ادب. اور چوتھا ادب یہ ہے
آپ وہاں پر اس مریض کے لیے دعا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا مانگا کرو کسی بیمار کے پاس جا کر, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم, میں اس اللہ سے دعا کر رہا ہوں جو بڑا عظمت والا اللہ, جو عظیم عرش کا رب اللہ, میں اس سے دعا مانگ رہا ہوں یا اللہ اس کو عافیت عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کی موت قریب نہیں آ چکی, اللہ کے ہاں جو فیصلہ وہ قریب نہیں آ چکا, عام کوئی بیماری ہے نا, تو تمہاری اس دعا کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا کر دے گا. تو یہ ادب ہے مریض کے پاس جانے کا. اور یہاں تک یہ تعلق آپ جو فرما رہی تھی کہ یہ سمجھنا کہ بیمار ہو گیا انسان پتہ نہیں کسی مصیبت میں, انبیاء علیہ السلام بالکل حضرت سورہ شعراء میں ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ. آگے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہو جاتا ہوں نا تو میرا اللہ مجھے شفا عطا کر دیتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا. 17 سال بیمار رہے, 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے نہیں, 17 سال. 17 سال کے بعد وہ فرما رہے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ایوب نے 17 سال کے بعد کہا کہ اللہ مجھے تکلیف آئی ہے, اور یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے شفا عطا کر دے. ادب کی وجہ سے یہ عرض کیا کہ تجھ سے بڑھ کے رحم فرمانے والا کوئی نہیں. تو میرا اللہ تو پھر ادائیں جانتا نا, کس ادا سے دعا مانگی. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے فوراً اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی ساری تکلیف ہی دور فرما دی. اور قصب رجلے کا ہم نے کہا اس زخمی ایڑی کو زمین پہ مارو. ایڑی جو زخمی تھی اس کو پہلے اللہ نے مروایا, سبب مسبب الاسباب نے کہا اسباب کو اختیار کرو. اللہ چاہتا تو اس ایڑی کے مارنے سے کیا ہونا تھا, لیکن اللہ نے ہمیں سبق دے دیا کہ میں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کیا کروایا. فرما ھذا مغتسل بارد وشراب, یہ جو پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے اس میں غوطہ لگاؤ. غوطہ لگایا تو اللہ نے پوری شفا عطا کر دی. فرمایا دوسرا چشمہ ٹھنڈے پانی والا, اس کا ایک جام پی لو, وہ پی لیا, اندر بھی اللہ نے پوری ٹھنڈک عطا کر دی. تو فرمایا ہم نے شفا بھی عطا کر دی, ان کے اہل خانہ بھی واپس کر دیے. تو بہرکیف اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, اور کبھی بھی یہ نہ سمجھے جو بیماری آئی ہے کوئی اللہ کی آزمائش اور پکڑے نہیں, یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. ناظرین ابھی بریک پہ جانا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب اس چیز پہ رہنمائی فرما دیجیے کہ نامحرم مرد اور عورت پر ایک دوسرے کی عیادت کس حد تک فرض ہے, اور پھر ریاست پر کس حد تک ذمہ داری ہوتی ہے مریضوں کی. ذرا بہن دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے نا کسی مسلمان خاتون کا کسی مسلمان مرد کی تیمارداری کرنا یا اس کے الٹ, جی ہاں, کہ خاتون کوئی بیمار ہوگی, جی ہاں, تو جہاں انسان کا کوئی تعلق ہوتا ہے نا, مثلا وہ آپ کی ٹیچر بھی ہو سکتی ہے, جی بالکل, وہ آپ کی باس بھی ہو سکتی ہے, آپ کے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں, اعلیٰ حضل کیا کوئی اس طرح کا تعلق ہو, تو بالکل اس کی شریعت کے اندر مثالیں موجود ہیں. حضرت اماں جان ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, امام بخاری بلکہ ایک باب بندہ پورا, اچھا, صحیح بخاری کے اندر انہیں اس عنوان پہ باب بندہ ہوا ہے, پلیز شیئر کیجئے. اور اس میں انہوں نے یہ حدیث پاک بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عادت ابا بکرین و بلالن, حضرت بکر ان کے ابا جان ہیں, وہ بیمار ہوئے جب مدینہ شریف میں ہجرت کر کے آئے نا شروع میں, تو ان کی تیمارداری کرنے ان کے گھر تشریف لے کر گئی. اور حضرت بلال وہ تو ان کے محرم نہیں تھے, جی ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن اور خادم ہیں, وہ بیمار ہوئے تھے, ہماری اماں جان ان کے گھر بھی تشریف لے کر گئیں. لیکن جو اسلامی آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھ کر کہ آپ نے کسی خلوت میں مبتلا نہیں ہونا جس سے اللہ رسول ہمیں منع کیا ہے, تو آپ جائیں جا کے تیمارداری کریں. اور اسی طرح حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ بھی صحابی ہیں, بہت عظیم صحابی ہیں, انہیں اطلاع ملی کہ فلاں جو انصاری صحابی ہے نا وہ بیمار ہیں, تو وہ ان کے گھر تشریف لے گئی ان کی تیمارداری کرنے. ان کی اہلیہ موجود تھی, ان کے گھر والے موجود تھے, تو ان کی تیمارداری کی, جا کر خیریت پوچھی, دعا دی ان کو. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے, یہ اسلامی ہمارا ماحول ہے, ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہم نے قرآن پاک میں اللہ فرماتے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, یہ معروف کو پھیلانے والے ہوتے ہیں, برائیوں کو روکنے والے ہوتے ہیں. تو یہ برائی نہیں ہے تیمارداری کرنا, یہ تو نیکی ہے, یہ تو معروف ہے, یہ تو ایک خوبصورت معاشرے کا حسن ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک دوسرے کی ہمدردی کی جا رہی ہے, خیر خواہی کی جا رہی.
اور جہاں تک تعلق ہے ریاست کی ذمہ داریاں، دیکھیں بیماروں کے حوالے سے ریاست کی ذمہ داریاں کہ پہلے تو وہ ایسی فضا وہاں پہ نہ بننے دے کہ جو وبائی امراض کی شکل اختیار ہو جائے، اور اپنے شہریوں کو جو حفظان صحت کے اصول ہیں وہ یاد کروانے، ان پہ عمل کروانا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اعلیٰ نمونہ ہمارے لیے۔ آپ کی ریاست میں ایک مطب کھولا ایک یہودی طبیب نے، کئی مہینے بیٹھا رہا، کوئی ایک مریض بھی نہ آیا اس کے پاس۔ تو ایک دن اس نے تنگ آ کر ایک صحابی سے عرض کیا کہ آپ لوگ مسلمان بڑے تعصب والے ہیں کہ ایک مریض میرے پاس نہیں آیا یہ سمجھ کر کہ میں غیر مسلم ہوں، یہودی ہوں، تو اس لیے تو میرے پاس نہیں ہے۔ وہ مسکرائے صحابی، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ تیری غلط فہمی ہے، اتنے مہینوں میں اتفاق سے ہمارے پورے مدینے میں کوئی بندہ بیمار نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں ایسے ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو پتہ کیا کرتے ہیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی کہ پہلے اپنے ہاتھ اچھی طرح دھویا کرو، پھر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو بھوک جب لگ جاتی ہے اچھی پھر شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی بھوک نہ لگی تو ہم کھانا کھاتے ہی نہیں۔ جب کھاتے ہیں تو پھر ہم اپنے پیٹ کے 3 حصے کرتے ہیں، ثلث لطعام ہی وثلث لشراب ہی وثلث لتنفس ہی۔ ہم تہائی حصہ جو ہے نا معدے کا وہ کھانے سے بھرتے ہیں، دوسرا تو تہائی حصہ ہے وہ پینے مشروبات کے لیے رکھتے ہیں، جو تیسرا خالی رکھتے ہیں تاکہ ہمیں سانس صحیح ملتا رہے، اور جب ابھی ہماری بھوک باقی ہوتی ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس نے مطلب اسی شام کو بند کر دیا کہ یہاں میرا مطلب چلے گا ہی نہیں۔ تو یہ حفظان صحت کے جو اصول ان کی حفاظت، یہ ریاست کی ذمہ داری وہ ہماری پبلک کو بتائے۔ لیکن آخر یہ کہ جب بندے بیمار ہو ہی جاتے ہیں، بیماری اللہ کی طرف سے بعض اوقات آ ہی جاتی ہے اصولوں کے باوجود بھی، تو وہاں پر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے علاج کی وہ بندوبست کرے۔ لیکن یہاں ایک میں بات کہہ دوں، پاکستان کے اندر ہم گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، لیکن سچی بات پتہ کہ ہم نے کبھی غور سے دیکھا نہیں۔ یورپ کے اندر نا جب بہت زیادہ کوئی وہ کہتے ہیں نا پریشر بڑھ گیا تو ایک ڈاکٹر کے پاس 3 مریض آتے ہیں، 3 مریض، اور ہمارے یہاں 1 گھنٹے کے اندر 30 نہیں 300 مریض ڈاکٹر کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ اتنا ہمارا اوپر پریشر ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود ہمارے جو میڈیکل سے وابستہ لوگ ہیں، میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، دعا گو ہوں اللہ پاک ان کو برکت دے، ہمت دے کہ وہ ہمیں بہتر سٹاف بھی فراہم کریں، قابل مزید لوگ جو ہیں ان کو مزید ریکروٹمنٹ ان کی کی جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے کہ ابھی علامہ صاحب نے پریکاشنز کا ذکر کیا کہ کھانے میں ہم کیسے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اگر صحیح طریقے سے کھانا کھایا جائے۔ تو اب ہمارے یہاں فار ایگزامپل بہت ساری ویوز آتی ہیں بیماری کے، بھی ریسنٹلی انفلوئنزا کی ایک بہت سویئر ویو تھی، تو اس میں پریکاشنز کیسے لے سکتے ہیں؟ کیا وہ بھی ہم پر فرض بتایا گیا اسلامی قوانین کے مطابق؟ ہمارے ہاں عمومی طور پر ایک تاثر نہ جانے کہاں سے یہ وارد ہو گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ، اور بہت سارے یعنی دین سے محبت کرنے والے لوگوں کے ہاں بھی یہ تاثر شاید پایا جانا شروع ہو گیا ہے کہ بیماری جو جب آئے اس کے بعد ہی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے اس کے بارے میں سوچنا بدگمانی ہے اور یہ غیر ضروری ہے، شاید غیر شرعی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار ہونے کے بعد بھی اہل مدینہ جو ہیں ان کے لیے ان کی صحت کو بہتر کرنے کے انتظامات اور انصرامات کیے، لیکن بیماری کے آنے سے پہلے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اقدامات ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضور جب مدینہ تشریف لائے اور کچھ وقت گزرا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے کے نواح میں آپ سفر کر رہے تھے جہاں باغات تھے اور کھجوریں تھیں لگی ہوئی، تو حضور نے دیکھا کہ وہاں لوگ کم ہیں، تو اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کیا سبب ہے آج لوگ نظر اس طرح نہیں آ رہے جیسے پہلے ہم جب آئے تو یہاں لوگ ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان قریب چند دنوں میں یہاں موسمی تبدیلی کی بنیاد پر ایک ایسی وبا آنے والی ہے، ایک ایسی فضا بننے والی ہے جس میں بہت سارے لوگ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کم و بیش ہر سال یہی معاملہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم نے جب یہ سنا کہ بڑی تعداد میں اہل مدینہ جو ہیں وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو سرکار نے پوچھا پھر اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اس بیماری اس آفت سے لوگ باہر کیسے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ایک مدینے کے نواح میں ایک حکیم ہے، ابو قحاشہ نام کا یہودی حکیم ہے، اس کے پاس اس کا کوئی علاج موجود ہے۔ مدینے والے بھی اور مدینے کے گرد و نواح میں جو آباد بستی ہیں ان میں بھی جہاں جہاں یہ بیماری پہنچتی ہے وہ اس کے پاس آتے ہیں، وہ کچھ ان کو احتیاط بتاتا ہے، کچھ غذا کی تبدیلی بتاتا ہے، اور اس سے جو ہے ان کو شفا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر دیکھیں، اور ساتھ یہ تعارف کروایا گیا کہ یہ جو ابو قحاشہ ہے یہ انتہائی متعصب ہے اور ہر اپنے پاس آنے والے مریض کو آپ کے بارے میں اس کا دل میلا کرتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سننے کے باوجود 3 اصحاب کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کے پاس جاؤ، میرا سلام اسے پہنچاؤ اور اسے کہو کہ وہ مدینہ کے اندر آئے اور مسجد نبوی جیسی بابرکت جگہ پہ کھڑے ہو کے اہل مدینہ کو یہ جو آنے والی بیماری ہے اس کی احتیاطوں سے آگاہ کرے۔ اس نے جب سنا کہ سرکار بلا رہے ہیں تعصب کی وجہ سے اس نے کہا میں نے نہیں آنا، میرے پاس یہاں مریض بہت ہیں۔
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فکرہ سنیے، حضور نے فرمایا جتنے لوگ تمہاری بات سنیں گے انہیں بطور مریض تصور کرو، ہر مریض کے عوض جو تم دوائی کے پیسے لیتے ہو وہ پیسے جو ہے تمہاری رقم جو ہے وہ ہم ادا کریں گے۔ اسے وہاں بلایا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی جیسی متبرک جگہ پر اس انتہائی متعصب یہودی حکیم کو وہاں کھڑا کیا اور کہا کہ ان لوگوں کو حفظان صحت کے جو اصول ہیں وہ بتائیں، گویا بیماری کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں یہ جو ہمارے ہاں اویئرنس سیشن ہوتا ہے اس کی گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فلاحی ریاست میں بنیاد رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہاں اس شخص نے وہاں ان کو اس کی احتیاطیں بتائیں اور فوری طور پر علاج تجویز کیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جو مدینے کی تاریخ لکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف 1.5 سال کے عرصے میں ایک مریض بھی اس وبا کا نہیں رہا مدینے کے اندر، اور اس میں ایک بڑا حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود ظاہری کی برکت کا، آپ کی دعا اور اس سے بڑھ کر آپ کی حکمت کا تھا، جس کی بنیاد پر سرکار نے یہ سارا اہتمام کیا۔ تو ریاستوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے انداز پر انفرادی درجے پہ بھی، ادارہ جاتی بنیادوں پر بھی اور ریاست کی سطح پر بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی جو آگاہی مہم ہے اس سے فائدہ لینا چاہیے اور لوگوں تک بیماری اور مصیبت کے آنے سے پہلے اس سے جو بچنے کی تدابیر ہو سکتی ہیں ان کی طرف توجہ دلانی چاہیے۔ صاحب ناظرین، ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکے، آپ سے اجازت لیں گے۔